सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के फाइनल तलबा व तालिबात, जाहिर है आज भी बताया गया था कि सदर शुबा ने PhD का फायदा है और साथ साथ इन्होंने एक रख रखा है यहाँ कि जो भी एक्सपर्ट हैं एक बच्चों को जो है एक मकाले से या फिर एक एक्सटेंशन लेक्चर से ये करें दरियाफ्त करें। इसके तहत मैंने जो अपना एक उन्वान मुंतखब किया और उस पर एक मजमून भी तैयार किया है वो है ज़बान की तदरीस में क़वाइद की अहमियत। मैं भी उस्ताद हूँ, जाहिर है कि और आप लोग तलबा यहाँ स्टूडेंट्स हैं। मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा अपने फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट से कि आप अब यहाँ से फारिग होकर जा रहे हैं, आप बता पाएंगे ये क़वाइद की तारीफ क्या है? कोई सर किसी भी अदब को या फिर किसी भी मतलब मजमून या फिर कह सकते हैं सिन्फ उसको या फिर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट तो उर्दू मेरे दिमाग में नहीं आया, जो भी बोलना है तो उसको बनाने और लिखने और मतलब उसको लिखने के अंदाज में जिन जिन ज़रूरियात का या फिर उस लफ्ज़ के तलफ़ुज़ को बताने के लिए जो भी चीज़ दरपेश आती है उसको क़वाइद कह सकते हैं। और कोई सेकेंड सेमेस्टर की तरफ से गुलाम भाई किसी भी मदरसे के फारिग हैं? जी सर हैं, हाँ आप बता सकते। किसी भी ज़बान में लफ्ज़ी गलती से बचने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो क़वाइद है। तो क्या ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है। इस पर कभी तवज्जो दिया है आप लोगों ने? हम बात करते हैं थोड़ी देर में कितनी किस्में होती हैं क़वाइद की? कितने हिस्सों में बांटा जाता है इसको? उर्दू क़वाइद के बहुत सारे हिस्से हैं, उसमें से नहव का हिस्सा है सर। नहीं, कितने हिस्सों में बांटा जाता है ये सवाल होता है। दो ही? और कोई कौन हैं? इल्म हिज्जा याद नहीं है, 5 है। उसी पर मैंने अपने इस मजमून में रोशनी डाला है ताकि आप लोग इससे वाकिफ हों और अपने आइंदे की ज़िंदगी में इसको भी आप अमल में लाएं। क़वाइद कायदा की जमा है जो उर्दू ज़बान में अरबी से आया है। अरबी ज़बान का क़ाफ ऐन दाल इसका माखज़ और मादे इश्तिक़ाक़ है। उर्दू में इसके लग़वी माने दस्तूर, रस्म व रिवाज, ज़ाब्ता, कानून, तरीक़ा, सलीक़ा, ढंग और बुनियाद व उसूल के। लिसानी इस्तिलाह के एतबार से क़वाइद ऐसे इल्म को कहते हैं जिसमें किसी ज़बान की बनावट, तश्कीली व तरतीबी मराही, उस ज़बान के अल्फाज व माने और जुमले के बाहमी, दाखिली व खारजी रब्त व ज़ब्त, कैफियत, हालत, तराकीब और जुमलों की तरतीब व तज़ीन से मुताल्लिक़ बहस की जाती है। यानी किसी ज़बान का लफ्ज़ी व मानवी ढांचा जिन उसूलों और ज़ाब्तों पर कायम हो उन्हीं को क़वाइद से ताबीर किया जाता है। चूँकि ज़बान इंसानी माशरे की बुनियादी बल्कि फितरी ज़रूरतों में दाखिल है और माशरती ज़रूरतों के तहत ज़बान में तब्दीलियों का अमल मुसलसल जारी रहता है। ज़बानें फैलती, फूलती और परवान चढ़ती रहती हैं। कोई भी ज़बान हो कभी एक जैसी नहीं रहती। वो वक्त और हालात के साथ लिबास और हैत बदलती रहती है। ज़बान में भी हिजरत का सिलसिला जारी रहता है। इसमें कुछ नए नए अल्फाज दाखिल होते जाते हैं और कुछ पुराने अल्फाज का इस्तेमाल कम या मतरूक हो जाता है। जिन अल्फाज का इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पहचान
کھو دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، یا تھوڑی سی تبدیلی کے بعد کسی دوسری زبان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے جب کسی پرانی عبارت کو پڑھتے وقت کوئی ایسا لفظ آتا ہے جو ترک کر دیا گیا ہو تو ہمیں اسے سمجھنے کے لیے لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ قواعد ان تبدیلیوں کی جانچ اور پرکھ کرتی ہے اور ان کے استعمال کے لیے قاعدے اور اصول بناتی ہے۔ زبان کو اپنے مرکزی صورتحال پر باقی رکھنے کے لیے ان تبدیلیوں کی مناسب دیکھ بھال قواعدی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی زبان کو ناجائز تصرفات سے بچانے کے لیے قواعد کا جاننا ضروری ہے۔ زبان سیکھنے کے لیے قواعد کی ضرورت ہے یا نہیں، اس سوالیہ نشان۔ اس حوالے سے ماہرین لسانیات اور زبان و بیان کے اساتین علم و فن کے درمیان زبردست اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اہل زبان میں کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ قواعد کی تدریس ہر سطح کے طلبہ کے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ زبان پر قدرت اور دسترس حاصل کرنے کے لیے قواعد کا مطالعہ ایک ناگزیر عمل ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے کے مطابق قواعد کی تدریس کے بغیر زبان کی دنیا میں بہترین صلاحیت کا اظہار ناممکن ہے۔ قواعد کی معلومات کے بغیر کسی بھی زبان کے نقطوں، باریکیوں اور اس کے رموز و اسرار سے آشنائی کسی کے لیے ممکن نہیں، جبکہ دوسرے ماہرین لسانیات کا جس کا اشارہ ابھی حامد بھائی نے بھی اپنے گفتگو میں کیا ہے اس پر غور کرنا چاہیے تھا، اسی کا ذکر ہم کر رہے ہیں اپنی زبان میں۔ جبکہ دوسرے ماہرین لسانیات کا اس بات پر اصرار ہے کہ زبان دانی اور اس کی فنی باریکیوں، زبان کی لطافت اور چاشنی کو سمجھنے کے لیے قواعد کی بالکل ضرورت نہیں، خاص طور پر ابتدائی جماعتوں کے طلبہ کے لیے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ان کی رائے ہے کہ قواعد کو بحیثیت مضمون پڑھانے سے زبان سیکھنے کا مرحلہ اور بھی دشوار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ زبان سیکھنے کے مرحلے کو ایک بوجھ کے طور پر محسوس کرنے لگتا ہے۔ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ بچہ اپنے سماج اور ماحول سے خود بخود زبان سیکھ لیتا ہے، اسے قواعد کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی۔ الفاظ اور معنی کا جب اسے علم ہو جائے گا اور عبارت خوانی پر قدرت کے بعد جب وہ شعور کے مرحلے میں داخل ہو جائے گا تو زبان کی لطافت اور چاشنی سے وہ خود بخود آشنا ہو جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ مذکورہ دونوں رائیں انتہا پسندانہ ہیں۔ عمومی انداز میں اپنے مافی ضمیر کو دوسرے تک پہنچا دینے کے لیے تو بے شک قواعد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان پڑھ اور چھوٹے بچوں کی گفتگو کا محصل بھی ہم سمجھ لیتے ہیں جبکہ وہ قواعد سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں، لیکن مافی ضمیر کو لفظی اور معنوی خوبیوں کے ساتھ خوبصورت اور مؤثر انداز میں مخاطب تک پہنچانے کے لیے قواعد کا مطالعہ لازمی ہے۔ میرے خیال میں قواعد یا گرامر کا زبان کے ساتھ چولی دامن کا رشتہ ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ لکھنے پڑھنے کے درمیان کے میدان میں گرامر انسان کے ہاتھ پاؤں اور اس کی آنکھ کی طرح ہے۔ جس طرح ایک انسان بغیر آنکھ کے کچھ دیکھ نہیں سکتا، بغیر ہاتھ کے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا، بغیر پاؤں کے چل نہیں سکتا، ٹھیک اسی طرح لکھنے پڑھنے کے میدان میں قواعد یا گرامر کے بغیر ایک قدم بھی چلنا ہمارے لیے دشوار ہوگا۔ کسی بھی زبان کی گاڑی گرامر کی پٹی کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ جس زبان کو ہم سیکھ رہے ہیں ان کے کتب یا متن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس زبان کے گرامر سے بھی اچھی خاصی بلکہ گہری واقفیت ہونی چاہیے، یا کم از کم اتنی واقفیت تو ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اس زبان کی کتابوں کو بحسن خوبی پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اس لیے دیگر موضوعات کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اردو زبان و بیان کی لوک پلک کی درستگی، زبانی املا و نقل نویسی اور تلفظ کی اصطلاح کے لیے سے لے کر مضمون نگاری تک کے مراحل طے کرانا اردو اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اردو سبجیکٹ میں جو نسلیں داخل درس ہو رہی ہیں ان میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن کی حالت اردو کے حوالے سے بہت ہی مایوس کن ہے۔ ان کی اردو تعلیم محض نام کی ہوتی ہے، ان کی بنیادیں اتنی کمزور ہوتی ہے کہ کہاں شین کی لکھاوٹ ہوگی اور کہاں سین، اور ساتھ کی کہاں جیم لکھے جائیں گے اور کہاں زے اور ذات زو وغیرہ اس کا پتہ نہیں، کہاں ہے لکھے جائیں گے اور کہاں ہے اس سے بھی واقفیت نہیں ہوتی ہے۔
اردو زبان کا تہذیبی پس منظر جو کبھی ہمارے معاشرے کا حصہ تھے، آج ہماری اولاد نہ ہی زبان کی تہذیبی وراثت سے باخبر ہے اور نہ ہی اس کی ثقافتی قدر و قیمت سے واقفیت رکھتی ہے۔ موجودہ نسلیں اردو سے نہ تو پہلے جیسی الفت و محبت رکھتی ہیں اور نہ ان کے گھر، خاندان، ماحول، اطراف میں اردو زبان کا پہلے جیسا رواج ہے۔ نہ وہ پرانی جیسی طلب و جستجو باقی رہی اور نہ شوق و ذوق۔ اردو زبان کی فطری دلکشی و لطافت سے کسی کو بھی انکار نہیں، لیکن اسے سیکھنے کے تئیں جو دلچسپی اور رغبت ہونی چاہیے وہ نہیں پائی جاتی ہے۔ ان کی نظر میں یہ زبان ذریعہ معاش نہیں دیتی ہے، اس لیے اس کمتری کے احساس نے انہیں اردو سے بیگانہ کر دیا ہے۔ خیالات کے باہمی تبادلے کے لیے چونکہ کسی نہ کسی زبان کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے بحالت مجبوری ہی وہ اردو کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اسے اپنے مزاج سے ہم آہنگ نہیں سمجھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ طلبہ کالج اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے ہیں تو قواعد کے باریک مسائل کو چھوڑیے، یہ تو ان کے بس کی بات نہیں، املا اور تلفظ کے حوالے سے بھی انہیں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جملہ سازی کے وقت خوبصورت اور فصیح و بلیغ جملے اور عبارتیں کہاں سے لکھ پائیں گے؟ فعل، فاعل اور مفعول کی مناسب ترکیب بھی نہیں لکھ پاتے، مستعمل الفاظ مذکر ہیں یا مؤنث اس کی بھی جانکاری نہیں رکھتے، بلکہ قواعد کی اصطلاحات کے نام سے بھی ناآشنا ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال صرف ثانوی سطح پر نہیں بلکہ اعلیٰ سطح پر بھی پائی جاتی ہے۔ معتدل اور متوازن بات یہ ہے کہ قواعد لسانیات کی شاخوں میں ایک اہم شاخ، لسانیات آپ لوگ پڑھتے ہیں، قواعد اس کی شاخ، زبان پر دسترت اور اس کی باریکیوں کی افہام و تفہیم کے لیے قواعد کا علم نہایت ضروری ہے۔ زبان چاہے جو بھی ہو، اس کے درست اور صحیح استعمال کا شعور قواعد کے مطالعے کے بغیر ممکن نہیں۔ ہر زبان کا اپنا نظم و نسق ہوتا ہے جس سے دوسری مقامی اور علاقائی زبانوں سے ممتاز رہتی ہے۔ اس نظم و نسق میں ایک خاص نوع کی ترکیب ہوا کرتی ہے۔ قواعد کی تدریس کے بغیر اس ترکیب کی معنویت سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے زبان کی تدریس میں بچوں کے معیار کے مطابق قواعد پر شروع سے ہی توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی زبان قواعد اور اصولوں کے ذریعے وجود میں نہیں آتی اور نہ ہی کوئی زبان پورے طور پر قواعدی زنجیر کے تابع ہوتی ہے۔ زبان کا وجود پہلے ہوتا ہے، پھر قواعد مرتب کی جاتی ہے۔ بے شک زبان کا بہت کچھ حصہ قواعد کے زنجیری نظام سے آزاد ہوتا ہے، مگر زیادہ تر حصے میں قواعد کا عمل دخل رہتا ہے۔ اس لیے صرف کہنے کی بات نہیں کہ زبان اور قواعد میں گہرا تعلق ہے، بلکہ یہ امر واقع ہے کہ ابتدائی، وسطی اور ثانوی درجوں میں ان باتوں کو اگر بخوبی طور پر محسوس کر لیا جائے تو اعلیٰ درجات میں پیش آنے والے لسانی مسائل و مشکلات سے بہت حد تک نپٹا جا سکتا ہے۔ البتہ قواعد کی تدریس میں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ وہ طلبہ کی لسانی اور ذہنی صلاحیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ حسب ضرورت ابتدائی اور ثانوی جماعتوں میں قواعد کی جزوی تدریس کی جانی چاہیے تاکہ کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر تدریس میں درپیش مسائل کو بآسانی حل کیا جا سکے۔ البتہ قواعد کو دلچسپ اور پرلطف بنانے کے لیے قواعد کی تدریس میں ترتیب کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ ہر زبان کی طرح اردو زبان میں بھی اہل زبان نے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ متکلم یا محرر لسانی غلطیوں سے محفوظ رہے اور اپنے خیالات و نظریات کو خوبصورتی کے ساتھ صحیح معنوں میں مخاطب تک پہنچا سکے۔ انہی اصولوں اور ضابطوں کی ابتدائی شکل صورت کو علم حجہ اور علم صرف و نحو کہا جاتا ہے اور انتہائی شکلوں کو فصاحت، بلاغت اور علم عروض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ماہرین لسانیات نے قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے: علم حجہ، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم عروض۔ میرے خیال میں زبان کی تدریس کے لیے یہی ترتیب فطری ہے۔ علم حجہ یعنی حروف تہجی کا علم، اس سے مراد وہ علم ہے جس میں زبان کے حروف تہجی کی ساخت و بناوٹ اور املا و تلفظ کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اس میں پہلے الف، بے، پے سے یہ تک کی شناخت اور اس کے صحیح تلفظ پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد حرکات و سکنات اور اعراب کی مختلف قسموں یعنی زیر، زبر، پیش، جزم، تشدید، کھڑا زبر، زیر، الٹا پیش، مد وغیرہ کی شناخت، ان کے لکھنے کی شکل و صورت اور بولنے کے وقت ان کی آوازوں کی پہچان سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حروف کو ملا کر الفاظ اور کلمے کی تشکیل و تلفظ وغیرہ پر توجہ دینی چاہیے۔ پھر صحیح املا لکھنے کی آموزش کرائی جانی چاہیے۔ اس علم سے حروف کا صحیح تلفظ معلوم ہو جاتا ہے اور اس کا صحیح معیار قائم رہتا ہے۔
املا کے حوالے سے شروع میں صرف وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو متفقہ علیہ ہیں، مثلا ظالم صحیح ہے یا جالم صحیح ہے، صیاد صحیح ہے، صیاد شکاری یا صیاد صحیح ہے، یہ سب علم حجہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ علم صرف یعنی ہیر پھیر کرنے کا علم، یہ قواعد کی وہ قسم ہے جس میں الفاظ کی مختلف حالتوں اور کیفیتوں سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ اس فن میں الفاظ کی تشکیل اور اس میں ہونے والی مختلف تبدیلیوں اور ہیر پھیر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ الفاظ کے باہمی تعلقات اور اس کے تشلیقی و تصریفی مراحل کی شناخت اس فن کا خاص موضوع ہے، جس میں الفاظ کے مذکر، مؤنث، واحد، جمع، ازداد، مترادفات، اسم، فعل اور حرف وغیرہ ہونے کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ کون سا لفظ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اسی علم کے تحت افعال کی مختلف قسموں، ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر و نہی، ان کے صیغوں، غائب، حاضر، متکلم، واحد، جمع، جامد، مصدر، مشتق اور ان کی الگ الگ صورتحال کا علم ہوتا ہے۔ علم نحو سے مراد قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں مرکبات اور جملوں کی بناوٹ اور اس کی ترتیب سے بحث کی جاتی ہے۔ اس میں جملوں کو جوڑنا، توڑنا، ان کا آپس میں تعلق معلوم کرنا سیکھا جاتا ہے۔ مفرد، مرکب، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ کی مختلف صورتوں سب علم نحو کے تحت آتے ہیں۔ علم نحو میں درجہ کمال تک پہنچنے والے شخص کو نحوی کہا جاتا ہے۔ خود ہم لوگ ظاہر ہے کہ اس حد تک واقف نہیں ہوتے ہیں کہ جو بھی جملہ بول رہے ہیں، اگر کوئی استاد یا کوئی ہمارے بڑے یہ سوال پوچھ لیں کہ آپ نے جو جملہ کہا یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، اس کے جواب دینے میں ہم لوگ فیل کرتے ہیں، جبکہ ایک دم بنیادی ہے۔ اس حد تک واقفیت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، کس طرح بول رہے ہیں، یہ سارے کی ساری باتیں جو ہیں گرامر کے ہی دائرے میں آتی ہیں۔ خود میں اپنے یہاں پر جتنے بھی شاگرد ہیں، اگر کسی سے بھی ایک جملہ کہوں اور یہ پوچھ بیٹھوں یہ کون سا جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، تو جواب دینے میں ظاہر ہے کہ آپ لوگ ہو پائیں گے سکچم؟ خیر، اس کی طرف کوشش کریں۔ یہ سارا کا سارا زور ہمارا آپ لوگوں پر ہے، اس لیے کہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ یہاں سے سند حاصل کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر جائیں گے تو وہاں آپ اپنی حیثیت کو تسلیم کرانے کے لیے اپنی زبان دانی، اپنے جو فراغت کے بعد جو سند حاصل کی ہے جس اس میں سبجیکٹ میں، خصوصی طور پر اردو میں، اس کا سکہ جما سکے۔ علم نحو میں درجہ کمال میں پہنچنے والے شخص کو نحوی کہا جاتا ہے۔ میرے خیال میں درجہ پنجم کے بعد ہی اس فن کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ مفرد، مرکب کی تعریف، مرکب اضافی، مرکب توصیفی وغیرہ کی شناخت وغیرہ کی تعلیم کا آغاز یہیں سے ہونا چاہیے۔ علم بلاغت، یہ تو کہتے ہوں گے علم بلاغت، علم عروض۔ علم بلاغت میں ان قاعدوں سے بحث کی جاتی ہے جس سے کلام میں دلکشی، جاذبیت اور لطافت پیدا ہوتی ہے، کلام میں شان و شوکت اور دل پسندی پیدا ہوتی ہے، اور مافی ضمیر کے اظہار کے مختلف طریقے اس فن میں بیان کیے جاتے ہیں۔ علم معنی، علم بیان، علم بدیع، صناع لفظی، صناع معنوی وغیرہ کی بحث کی جاتی ہے۔ اسی کے حصے میں تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز، مجاز مرسل، تلمیح، لفظ و نشر، برات نظیر وغیرہ کی بحثیں اسی زمرے میں آتی ہیں۔ علم عروض، علم عروض اصل میں یہ منظوم کلام کو جانچنے کا آلہ یا کسوٹی ہے۔ اس سے شعر کے وزن کی صحت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ نثر نگاری میں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن نقادوں کے لیے اس فن سے واقفیت ضروری ہے تاکہ منظوم کلام کے فنی حسن و قبول کی جانچ پرکھ ہو سکے۔ یہ فن بھی اعلیٰ درجات کے طلبہ کے لیے ہی ہے۔ انٹر کے بعد ہی بچے اس لائق بن سکتے ہیں کہ انہیں علم عروض کی باریکیاں سمجھائی جائیں۔ البتہ شعری اوزان سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے مڈل اسکولی سے زیادہ سے زیادہ اشعار یاد کرائے جائیں جس سے شعری اوزان سے بچے کی ہم آہنگی ہو سکے۔ قواعد پر مکمل گرفت کے لیے تحریری و تقریری مشق بھی ضروری ہے۔ تحریری مشق کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسباق میں جو بھی نئے نئے الفاظ آئیں ان پر دو چار جملے بنانے کا اہتمام ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر سبق میں جو بھی خوبصورت اور اچھی تعبیرات ہوں ان پر بھی جملے بنانے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سبق میں جس طرح کے جملے ہوں اس سے ملتے جلتے جملے بھی بنائیں۔ اس میں جو مضمون ہو ہم اسی جیسا ایک دوسرا مضمون لکھنے کی کوشش کریں۔ مثلا ہمارے سبق کا مضمون ناول، افسانہ یا شاعری سے متعلق ہے تو ہم ان کے متعلق لکھیں، ان میں وہی الفاظ، وہی تعبیرات استعمال کریں جو متعلقہ موضوع کے لیے ہماری کتاب میں آئے ہیں۔
ایسا کرنے سے پریکٹس و مشق کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر مضمون نگاری کا ملکہ بھی پیدا ہوتا رہے گا اور ہم بہت جلد ایک اچھے مضمون نگار بھی بن جائیں گے۔ اسباق کی مشق کے ساتھ ساتھ گرامر اور قواعد کی عملی مشق بھی ہونی چاہیے۔ بغیر مشق کے گرامر ہمارے ذہن میں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ ہمارے گرامر کی بنیاد کمزور رہ جائے گی۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کا سب سے اہم اور مؤثر ذریعہ گرامر ہی ہوتے ہیں، اس لیے اسباق کی مشق کے ساتھ ساتھ گرامر کی مشق بھی بہت ضروری ہے۔ تحریر میں گرامر کی مشق کا ایک طریقہ یہ بھی ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہم گرامر کے کسی بھی قاعدہ کو لیں اور اس میں دی گئی مثالوں کو ذہن نشی کر لیں۔ اس کے بعد کوئی بھی جملہ لے کر اپنے پڑھے ہوئے یا مشق کیے ہوئے قاعدے پر فٹ کریں۔ یہ دھیان رکھیں کہ ہمارا پڑھا ہوا قاعدہ اس جملے کے کس لفظ پر منطبق ہو رہا ہے، پھر اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے زبانی اور تحریری دونوں اعتبار سے جتنے بھی جملے بنائے جا سکیں بنائیں۔ جب ہم اس طرح سے مشق کریں گے تو ہمارا پڑھا ہوا قاعدہ ازبر ہو جائے گا۔